13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहाम खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे का नाम नेपरा की 104 जो आईपीपीज है उसकी लिस्ट में है। सलमान शहबाज इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कबीर वाला चिन्योट 2 आईपीपीज के पीछे। हमारी पार्टी को कंधा दिया एस्टैब्लिशमेंट ने। हमारी पार्टी तो खान साहब ने खुद ही बनाई थी ना। जी। उनको तो कोई नहीं उठा के फाइनेंस लेकिन मिनिस्टर वो लगाया। वो एक नहीं, कंधा और इतना खान साहब ने कोई उनके बड़ा था। सरिये के घर भी नहीं बनाए, ठीक है ना जी। जी। क्योंकि उनके जो हदफ थे वो आपके जो करंट रूलर्स हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक चल रहे हैं, जो वो चाहते हैं उनसे वो कर रहे हैं। सो यहाँ पर किसी से पूछो कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो लोग फिर आगे से आप पे नाराज होने शुरू हो जाते हैं, वो आपके साथ दुश्मनियां शुरू कर देते हैं, आपको यहाँ से खींचते हैं वहां से खींचते हैं। तो खींचे फिर। मैंने तो जिंदगी में 50 करोड़ ना कभी सोचा। मैंने तो 5 करोड़ नहीं सोचा कि देखा कभी 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं। मतलब व्हाट इज दिस? 50 करोड़ की जो करप्शन है वो करप्शन ही नहीं है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यही तो आप इसका प्रॉब्लम है ना। यही आप तो इस इसका मुल्क का- जवाब किसी से लेके ये- मुझे बताएं कि यही ये तो क्या इस- है। इस- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो है वो सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा हैं। डॉक्टर साहिबा, आप अपनी पीटीआई के साथ बड़े अरसे से मुंसलिक हैं और अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस बल्कि उससे बाहर जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो क्लियरली उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है उसके ऊपर लोगों का यानी आप लोगों का इंटरेस्ट होता है। और रिसेंटली जो एक जलसा हुआ पीटीआई का जिसमें चीफ मिनिस्टर केपी जो हैं उन्होंने ख़िताब किया, उसके बाद जो चीज़ें अनफोल्ड हुई, जिस तरह से पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पार्लियामेंट हाउस से अरेस्ट किया गया और स्पीकर साहब ने एक एक्शन भी लिया है। उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको 4 महीने के लिए उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। बट अगेन व्हाट द लॉ सेज, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के अंदर ओवर द ईयर्स हम देखते रहे हैं, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स होती रही हैं। तो आज उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस के अंदर क्या हो रहा है वो भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाई हैं। चलें पहले हम फैसल वाडा साहब की जो स्पीच थी उसमें काफ़ी हमने प्रेस गैलरी से जो है ना नज़र आ रहा था और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कुछ चल रहा है। बट यू नो he was quite aggressive about his own narrative and opinion. क्या वजह है कि वो मतलब उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया जी कि पीटीआई या लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने की भी उन्होंने आप ये वो दिया कि जी कुछ ऐसी ये कर रहे हैं कोशिश की जैसे पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो डू यू थिंक ये पीटीआई इज़ डूइंग दैट? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन देखें फैसल वाडा साहब जो है ना वो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग तजाद दिखाऊं कि जी। फैसल वाडा साहब ने कल जो बातें कही आप वो बातें ज़रा अलग से निकाल के सुन लें। मतलब उन्होंने कोई उन्होंने बैरियर नहीं छोड़ा। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को क्या क्या नहीं कह दिया कल। मतलब आपको हम मिस बना देंगे, आपको हम पता नहीं उन्होंने जुल्फों से सारा पकड़ सुना नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जी। उनको कुछ कहा गया? कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले और आप सुने ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब वो क्या, मतलब मैं मोहतरम इन लोगों को कहती हूँ क्योंकि इन लोगों को मोहतरम कहे शायद इनको कोई शर्म आ जाए, वो तो आनी नहीं है मगर चलें। कैसी बातें करते हैं मतलब इस कदर घटिया, इस कदर गिर के बातें करते हैं ख़वातीन के बारे में। आप ले लें वो कल मैं आबिद शेर अली साहब के साथ एक टीवी प्रोग्राम पे थी, कामरान शाहिद पे, तौबा तौबा क्या उसने ज़बान अल्फाज, क्या अल्फाज का चुनाव। ऐसे लोगों के कुछ नहीं इनको कोई कहेगा, ना इनको कोई टेलीविज़न चैनल वाला कुछ कहेगा, ना सेनेट पे इनको कुछ कहेंगे, ना नेशनल असेंबली में। अब अगर हम जैसा कोई बंदा जिस तरह कल फलक नाज ने उसको कहा कि तुम चुप करो तो सारा हॉल आपके पीछे पड़ जाता है। मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
مطلب وہ ایسے گدوں کی طرح، ایسے بھیڑیوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ ادھر فیل کرتے ہیں کہ یار میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، حالانکہ سب غلط باتیں تو یہ کر رہے ہوتے. یعنی انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا، اور وہ نیریٹو کے بیچ میں گھما گھما کے کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی بد زبان ہے. لیکن بد زبان تو یہ لوگ ہیں، آپ سنیں ان کی تقریریں. ہمیں تو ہر چیز ہم الف کریں تو ہمیں سزا ملتی ہے. جس طرح کل فلک ناز کو 2 دنوں کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا. اور اس سے پہلے، اور یہ ایک خواتین کے پوائنٹ بھی بیچ میں آتا ہے کہ ہفتہ پہلے ہمارے 2 سینیٹرز کی آپس میں، شہادت اوان صاحب پیپلز پارٹی کے اور ہمارے پی ٹی آئی کے آبڑو صاحب، ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوا. انہوں نے بھی ان کو کچھ شٹ اپ وغیرہ کا، آبڑو صاحب نے، ادھر سے شہادت اوان صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس میں ان کو باتیں کہہ دیں، وہ توبہ توبہ توبہ. لیکن کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ دونوں، میں کیا بولوں کیا وجہ تھی، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیا وجہ تھی. ان کو کوئی پینلٹی نہیں دی گئی. اس سے چند دن پہلے ہماری بڑی محترم ہیں پلوشا صاحبہ، وہ پریزائڈنگ آفیسر بنی ہوئی تھی، وہ روسٹرم پہ بیٹھی، انہوں نے غنڈہ گردی سے لے کر کیا کیا لفظ نہیں کہہ دیے. حالانکہ پریزائڈنگ آفیسر چیئرمین کی جگہ ہوتا ہے، آپ کو ایک ڈیکورم. شی واز سو اسٹرانگ، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک انسلٹ کی. انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو مائک نہیں دیا، جو کہ انہرڈ آف چیز ہے. لیکن ان کو بھی چیئرمین صاحب کچھ نہ کہہ سکے. چیئرمین صاحب نے تقریباً ان سے معافی مانگی جب وہ اگلے دن خود آئے. تو یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی صحیح اور غلط کا تفریق نہیں ہے. ادھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو شور کرے، جس کے پاس طاقت ہے، بس وہ ہے نا انصاف. معذرت، بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میریٹوکریسی، اسی لیے تو آپ کے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں. مطلب ادھر بہتر چیز کو بہتر نہیں کہتے، جتنی گھٹیا چیز ہوگی اس کو اٹھا کے آسمان پہ ڈاکٹر لے کے صاحب جائیں گے. آپ اپر ہاؤس میں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یو ور دا سینیٹر وین یور پارٹی واز ان گورنمنٹ ایز ویل. جی جی، فار آلموسٹ ایئر، جتنا بھی ٹائم تھا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں لوگ تو ان کا رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو دین naturally they feel that law is not being followed, constitution is being violated. یہی باتیں ہم نون لیگ کی سنتے رہے ماضی کے اندر. اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ why they don't want to learn؟ یہ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو پتہ نہیں اب اسی طرح تھا یا اس سے برا تھا یا اس سے اچھا تھا. میں چلنے کچھ تھوڑا کہہ نہیں کم سکتی. ہوگا بٹ کم تو تھا نا اس سے. جی جی اچھا، لیکن یہ کہ سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے. بات یہ نا کہ اس میں سے بہت سے لوگ تو آپ پلانٹ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو پلانٹڈ ہی ہوتے ہیں ہمارے یہاں ملک میں. سچ بات تو یہی ہے. اگر سیاستدان، میری بات سنیں، سیاست اگر آپ گراس روٹ سے، اگر آپ سکولز کالجز سے، جس طرح الطاف حسین صاحب تھے، وہ ایک گراس روٹ سے اٹھے. جب آپ پاکستان کی عوام کو، بچوں کو، جب تک آپ گراس روٹ سے نہیں لے کے آئیں گے، سیاست کیسے پنپے گی؟ سیاست ایک مطلب پروفیشن ہے، ایک کریئر ہے. اس کو سیکھنے کے لیے آپ کسی کو اٹھا کے آج لے آتے ہیں، جی وحید حسین صاحب بڑے اچھے ہیں، میری بات سنتے ہیں، وحید حسین صاحب کو چلو جی ایک ان کو بھی ایک لے آؤ، ایک ادھر سے اس کو بھی لے آؤ، چلو جی یہ 4-5 لوگ ہیں ان کو بھی لے آؤ، یہ ہماری بات سنتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کا کلچر ہے، اس طرح لیکن تو پھر سیاست دیکھیں اوبیڈینس تو ساری جماعتوں میں ہے نا. if somebody from your party آپ کی جماعت سے اگر عمران خان صاحب سے کوئی ڈس ایگری کر کے ڈو یو تھنک کہ وہ سروائیو کرے گا؟ میں تو کانسٹنٹلی ان سے ڈس ایگری کرتی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اوبیڈینس کس کی کرنی ہے وہ بھی ایک بات ہے نا. ہماری پارٹی میں تو بڑی اس حساب سے بہت کھلا ہے کہ خان صاحب کے منہ پہ آپ کر سکتے ہیں. احمد خان صاحب ایک زمانے میں چھوڑ کے چلے گئے بیکاز آف وہی بات تھی کہ وہ کہتے تھے جی خان صاحب جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتے. وہ ینگ لوگ انہوں نے اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی بات ہی سنتے ہیں. وجی صاحب تھے، وہ بھی آن ڈس ایگریمنٹ آن دا الیکشن آف دا پارٹی وہ چلے گئے بعد میں. ان کے آج تو خیر بالکل ہی ان کے ڈفرینٹ اوپینین ہے. سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ جب دیکھیں نا پارٹیوں کے اندر ہمارے ہاں تو پھر ڈائنیسٹیز ہیں. ہمارے ہاں کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنا امریکہ کے اندر، اس تیسری بار وہ نہیں بن سکا بیکاز وہاں پہ قانون ہے.
تو ویسٹرن ڈیموکریسی تو خیر بڑی دور کی بات ہے، اور ویسٹرن ڈیموکریسی میں کتنی ڈیموکریسی ہے یہ بھی اب ہمیں پتہ چل رہا ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو کیئر سٹارمر صاحب آئے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں، مطلب ہی از کم فرام دا لیبر بٹ ہی از when you read his profile and when you read ان کے views کیا ہیں and when you listen to his views، تو یہاں everything is establishment run all over the world and you can see کہ کس طرح سے اب چیزیں چلتی ہیں ایک گلوبل لیول پہ، اور لابیز چل رہی ہیں. اب یہ دیکھیں نا LGBTQ کیا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے ان کی، لیکن کیا میڈیا کے انہوں نے اسپیس لی ہوئی ہے. اور کس طرح سے آپ وہ والے ملک جو جن کے لوگ کنزرویٹو ہیں، جو ان چیزوں میں یقین نہیں بھی رکھتے، وہ اس کے اوپر تو جب آپ یہ مانتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کے اندر ہر جگہ پہ موجود ہے، تو پھر ہمارے چپ کر کے سن لیں، چپ کر کے نہ سنیں، لیکن پھر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں نا، آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی نکل کے آ کے گورنمنٹ میں آئی، ایوری بڈی نوز دیٹ. اور مطلب کہ ہماری پارٹی کو کندھا دیا اسٹیبلشمنٹ نے. ہماری پارٹی تو خان صاحب نے خود ہی بنائی تھی نا. جی ان کو تو کوئی نہیں اٹھا کے فائنانس منسٹر لگایا، اور خان صاحب نے کوئی ان کے سریے کے گھر بھی نہیں بنائے. ٹھیک ہے نا جی، خان صاحب نے تو ان کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں دیا. ان کو ضرورت تھی ایک تھرڈ پارٹی کی، ان کی بھی ضرورت تھی نا. دیکھیں نا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے. وہ تو ظہیر الاسلام صاحب نے اپنے اس میں جو خطاب میں کہا بھی تھا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دیکھیں نا جی، جو ڈیزائن بنانے والے ہوتے ہیں، جی انہوں نے سوچا کہ یہ دو ہماری بات نہیں سن رہے، اوبیڈینٹ نہیں ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، کبھی کبھی سر اٹھاتے ہیں، تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے ہم تیسری فورس لے کے آئے. خان صاحب کیوں ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے؟ یہ تو مجھے خان صاحب کی سائیکی تو پھر خان صاحب ہی جانے. میں تو اٹ مینس کہ دیکھیں نا، میرا خیال ہے ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ ایونچولی ہوتی ہے جب اقتدار چلا جاتا ہے. نہیں جب اقتدار گیا تو دیکھیں، جب اقتدار گیا تو انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں وہ باتیں کرنا شروع کر دی جو وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ ایک یعنی اچھا بچہ تھا، وہ بہت برا بچہ ہو گیا. نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ جو برا بچہ بننے، وہ تو ہم نے جب دیکھا اقتدار چلا گیا، اس سے پہلے بہت کچھ چل رہا تھا نا. اقتدار گیا کیسے؟ اقتدار جانے میں بھی تو کوئی محرکات تھے، کچھ پروسیس تھی جو باجوہ صاحب نے چلائی. تو وہ پروسیس جو تھی وہ کیوں سٹارٹ نہیں؟ اگر وہ باجوہ صاحب نہ چلاتے تو پھر باجوہ صاحب اچھے رہتے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا. نہیں، میں ویسے کہتا ہوں نا کہ آج وہ کہتے ہیں جی وی آر اسٹرگلنگ فار اے حقیقی آزادی. یعنی آپ کو آج ایک حقیقی آزادی تب چاہیے جب آپ سے اقتدار چلا گیا، یہ چھین لیا گیا یا آپ سے لے لیا گیا یا چلا گیا. وہ خان صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی مانا ہے کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے ایکسٹینشن دی. وہ خود مانتے ہیں، انہوں نے یہ مانا ہے. اور اقتدار جانے سے پہلے کیونکہ جن ایشوز کے اوپر ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوا، ایم شور، ایک تو وہ جو بہت سے لوگ لگائے گئے، وہ جو جنہوں نے پھر بعد میں کاٹا، وہ لوگ بھی تو تھے نا، جس طرح چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے، لگائے تو عمران خان صاحب نے. نہیں تو وہ he cannot be loyal to Imran Khan. No. He is loyal to the state. I mean, army chief has to be loyal to the state, not to an individual. Of course, prime minister جو ہے وہ ان کے یعنی subservient ہوتے ہیں. وہ prime minister is on the superior position. Subservient to whom? To the state and to the government. Okay, so the prime minister is subservient to the state. Who is the state? نہیں، میں تو آفیشلس کی بات کر رہا ہوں. میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر چلیں وہ تو ایک آئینی عہدہ ہے. آرمی چیف ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر. آرمی چیف کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. میں تو آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین کی آپ بات کر رہے تھے نا. آپ نے کہا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوا جب آپ حکومت سے گئے. جی بالکل. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین اس سے پہلے ہوا، اور یہ ڈفرینس آف اوپینین سب کا ہوتا ہے. جی ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین تو ہونا ہی ہے ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر. جب آپ کا گول کس بات پہ ہوا تھا؟ جب آپ کے آپ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں بڑی. دیکھیں جی، جو چیزیں مجھے سمجھ آئی، جو چیز میری ناقص سمجھ میں آئی، وہ ایک تو سب سے بڑا ایشو جو مجھے لگتا ہے، ایک تو وہ جو اندر کے چھوٹے موٹے معاملات تھے کہ اس کو چیف منسٹر بناؤ اور اس کو یہ دو، لیکن ایبسولوٹلی ناٹ جو تھا نا، آئی تھنک دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ، دیٹ واز دا straw that broke the camel's back kind of thing. Because اس کے اوپر کیونکہ جو انٹرنیشنل لابیز آپ کی ہوتی ہیں، they want a certain thing. وہ چاہتے ہیں پاکستان. دیکھیے
1947 میں پاکستان بنا، اس سے پہلے جب 1930s میں الیکشن ہوئے تھے تو اس میں کیا کیا تھا انگریز نے؟ آپ کو دے دی تھی، اس نے سیٹیں دے دی تھی اس نے، لیکن اس نے ڈیفینس، اس نے فورن افیئرز اپنے پاس رکھا تھا اور ٹیکس اپنے پاس رکھا تھا. تو آپ کا 1947 ہو گیا، لیکن تسلسل میں وہی آپ کی پالیسیز چلتی رہیں. آپ ہمیشہ سے آپ کی فورن افیئرز، آپ کی جو ہے ڈیفینس، چلو کوئی 50-50 کبھی ہوگی کبھی نہیں، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بنتا ہے نا میم. دیکھیں عمران خان صاحب تو چلے گئے تھے 22 میں، ٹھیک ہے جی، ایبسلیوٹلی ناٹ بھی انہوں نے کہہ دیا. چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں کہ امریکن جو ہے نا، وہ ان کی جو ایگو تھی وہ ہرٹ ہو گئی، یہ ان کی جرت ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو سوال اس صحافی نے ان سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کیا پاکستان کے اڈے جو ہیں یا پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے دیں گے اگینسٹ افغانستان، جب کہ وہ وہاں سے جا چکے ہیں؟ تو انہوں نے اس پہ ہی جواب دیا تھا نا کہ ایبسلیوٹ. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، تو امریکی آئے ہیں؟ کوئی فٹ پرنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ان کے کوئی مطلب ان کو اڈے کسی نے دے دیے ہیں؟ کوئی انٹرم گورنمنٹ نے دے دیے، PDM 1 نے دیے، آج کل جو آپ کہتے ہیں PDM 2 جو ہے انہوں نے دے دیے، تو کسی نے دیے تو نہیں ہے نا امریکنز کو، کچھ بھی نہیں دیا. پھر تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں، میں ویسے کہتا ہوں کہ then why they are not ہے یو نو ان کے آج کی حکومت. دیکھیں میری بات سنیں، کیونکہ ان کے جو ہدف تھے وہ آپ کے جو کرنٹ رولرز ہیں وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ان سے وہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے 4 ہمارے نیبرز ہیں، افغانستان، ہندوستان، ایران اور چائنا. ٹھیک ہے جی، چلو جی ہندوستان سے لڑائی چلو مان لیتے ہیں، لیکن افغانستان اور ایران دونوں مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں 4 نیبرز میں سے ایک چائنا مجبوری کے تحت ہمارے ساتھ ریلیشنز رکھتا ہے، باقی ہم کسی کے ساتھ بنا ہی نہیں سکتے؟ ہمیں کوئی اپنی لانگ ٹرم فورن پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. افغانستان کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ان کے ہمارے تھرو جاتا ہے، ہمارا جو دل جائے گا ہم کریں گے. یو آر لیونگ ان اے گلاس ہاؤس. وہ ایک پتھر، وہ تو پتھر میں رہ رہے ہیں، وہ ایک پتھر مارے آپ کا گلاس ہاؤس ٹوٹ جائے، آپ کا V8، آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن وہ دیکھیں نا آپ کی اور وہ کیا کر گورنمنٹ رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کی گورنمنٹ نے جو ایک بڑا اس وقت دیکھیں اپوزیشن کو بھی بریف کیا گیا تھا، آئی ریممبر، اور جس پہ انہوں نے شکایت بھی کی کہ جی پرائم منسٹر واز ناٹ ان دیٹ بریفنگ جو ہمیں بریف کیا گیا ریگارڈنگ افغانستان سے جن لوگوں کو لے کر آئی آپ کی گورنمنٹ، آج دے آر کریٹنگ پرابلم ان پاکستان. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کہاں سے لے کے آئی تھی؟ کون لایا تھا؟ دیکھیں جی وہی لوگ جو آپ کی یہ 47 کی حکومت لے کے آئے، وہ لے کے آئے. چائے ہم نے جا کے پی تھی افغانستان میں، چائے ہم نے جا کے پی تھی، میری ادھر جا کے نہیں، جس نے چائے پی تھی، جس نے چائے پی تھی اسی نے ہی واز دا. دیکھیے میری ایک بات، لیٹ اس پٹ دس ان دی رائٹ کانٹیکسٹ. اس وقت کس کی حکومت میری تھی؟ بات، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان واز دا پرائم منسٹر. اگر آپ آج مجھ سے یہ مسلمہ میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہو از رننگ دا شو، ویدر دا پرائم منسٹر از رننگ دا شو اور somebody else is running the show, we all know where the show runs from. ٹھیک ہے، and the prime minister who will do as he is told will keep his power, and then there are other forces also. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چائے پینے گئے تھے ان کا ایشو کیا ہے؟ ابھی ان کو کورٹ مارشل کر رہے ہیں نا، اور آئی ایس پی ڈی جی آئی ایس پی he was being called a blue eyed of PTI عمران خان، جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کو یہاں اسلام آباد سے ان کو پوسٹ آؤٹ کیا جائے کہ میری حکومت یہ تو انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے نا عمران خان صاحب. کہا ہوا ہے نا عمران خان صاحب تو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، اس کے بعد ہی چینجز ہز مائنڈ، بیکاز کوئی خدا تو نہیں ہے نا وہ. آپ ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر ہی کوئی بات کہتے ہیں نا. آج وحید حسین صاحب میرے ساتھ اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، کل وحید حسین صاحب مجھے گولی دکھائیں گے، میرے ساتھ آنکھیں دکھائیں گے، تو پھر میں وحید حسین صاحب کو دس از لائف نا. وین یو آر نائس ٹو می آئی ول بی نائس ٹو یو. When you start showing me some other tactics, so then I will also have to change my tactics. This is how the world is. I cannot remain in the same stance constantly. تو آپ اس بات کو تو ایکسپلور کریں کہ جنہوں نے چائے پی تھی وہ ان کی کہانی چائے پینے سے کب سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جب وہ پنو عاقل میں تھے وہاں سے ان کو بلایا گیا، ان کو چیف صاحب نے بلایا پنو عاقل سے، تب سے ہم نے دیکھا ان کو. لیکن اس سے پہلے سے ان کا کمپٹیشن کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ وہ کون سی پوسٹ پہ جانا چاہتے تھے؟
اور اس پوسٹ میں دوسرا کون تھا, اور وہ کانسٹنٹ جو کمپٹیشن. سنے بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا موٹیویشن, یو ہیو ٹو لک کہ کوئی کسی کا محرک کیا ہے. بیچ میں راستے میں جو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں وہ تو آپ نے تو وہی بات کر لی نا کہ دیکھیں ان کو جس پوزیشن پہ لانا, وہ خود بھی ظاہر ہے ہر بندے وہ لانا چاہتے تھے, جو ان کو پنو عاقل سے لائے وہ بھی ان کو لانا چاہتے تھے اس پوزیشن پہ. ظاہر ہے وہ لانا چاہتے تھے تو وہ لے کے آئے, اور انہوں نے خان صاحب کو بیچ میں, خان صاحب واز یوزڈ in my humble opinion. وہ آپ دیکھیں نا, he's not a kid, you know, he's a man. Nobody is a kid. Nobody is a kid. 68 ان کی ایج تھی when he became the prime minister, you know, maybe 67 ہوگی, 68 ہوگی. اب اس سے دیکھیں نا, جی میں آپ کو ایک بات مجھے یہ عمران بتائیں خان صاحب پہ کہ آپ اس کا مطلب ہے 4000 میری بات اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا ایک شخص, دیکھیں ایک منٹ مجھے ایک بات کریں, میں چھوٹی سی نہیں چھوٹی سی بات سنیں اچھا چلیں آپ. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب ان کی پارٹی نے اس پاکستان کو فرام پی ٹی آئی پرسپیکٹو پاکستان کو وہ کچھ نہیں دیا جو پاکستان کو دینا چاہیے تھا, رائٹ. پیپلز پارٹی جو ہے جو اس کو دینا مجھے نہیں پتا, یہ آپ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, میں دیکھیں جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کا ویو ہے. سن لیں دیکھیں نا ابھی تو جو ملک ہے وہ تو کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہی اچھا ہے. عمران خان صاحب یہ کون کہتا ہے اچھا ہے؟ Who says? I don't say this. You don't say that? I don't say, because you know I have to see the people of Pakistan. If the Pakistani economy is strong, if the people are getting, you know, ان کی ضروریات ساری پوری ہو رہی ہیں تو then okay, government is good. آج وہ چیز ہے, آج بجلی کو دیکھ لیں, انرجی سیکٹر کو دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, ویکنیسز آر دیئر. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے اس وقت ووٹ دیا بیکاز انہوں نے کہا نیا پاکستان ہم بنا رہے ہیں اور ہم تبدیلی لے کر آئیں گے. جب وہ حکومت کے اندر آئے, نئے پاکستان کا جو نعرہ تھا وہ بھی کہیں دفن کر دیا گیا اور تبدیلی کا نعرہ بھی دفن کر دیا گیا. ایک نیا نعرہ ہم نے سنا جب وہ ووٹ آؤٹ گورنمنٹ سے نکلے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک حقیقی آزادی لانا چاہتے ہیں, رائٹ. تو عمران خان صاحب واز اے کڈ کہ وہ ان کو کھلا رہے تھے, جو جدھر لے جا رہے تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. دیکھیں جی یہ تو آپ کا ہمارا ویو ہے نا, جو بھی آپ کا ویو ہے اٹ از ڈفرنٹ فرام مائی ویو, بٹ دا پوائنٹ از کہ عمران خان صاحب کی 4000 نہیں 8000 غلطیاں 2 کروڑ عیب آپ ان میں نکال لیں, یہ آپ کو جسٹیفائڈ ہے؟ مطلب فرام گورننس پوائنٹ سر بات سنیں جی, گورننس پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اتنی غلطیوں کے باوجود, عمران خان صاحب نے بہت سی غلطیاں کی, بلنڈر کیے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود, اور جب آپ اتنی تجربہ کار ٹیم, اتنی 165 کا حلفیہ بیان دینے والے منی لانڈررز کو آپ لے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی اب یہ صاف شفاف دودھ کے دھلے میں ہیں. عوام نہیں عوام نہیں, حکومت 165 کا بیان عوام نے تو نہیں دیا کہ میں منی لانڈرر ہوں, وہ اسحاق ڈار صاحب نے دیا تھا. لے آتے ہیں تو میں آپ لے کے آئے ہیں نا ان کو, آپ نے ریپلیس کیا عمران خان صاحب کو, ٹھیک ہے, 100 بسم اللہ. جب آپ لائے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی, یہ میں آپ کو آپ کے فیور میں بول دوں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی واز ڈاؤن ٹو اے بگ لو. لیکن جو آپ نے کام کیا, چلو جی پی ٹی آئی تو ہے ہی خراب, عمران خان صاحب گورننس نہیں کر سکے, یہ نہیں کر سکے, وہ نہیں کر سکے, لیکن جو تجربے کار ٹیم آپ لے کے آئے, اس تجربے کار اور وہ ٹیم جس کو پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ تو اتنے گندے ہیں, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, 10% ہیں, 100% ہیں, حلفیہ بیان ان سے منی لانڈرر کے ڈلوائے آپ نے, ہر دنیا کی, تو آپ نے حدیبیہ پہ اتنی موٹی موٹی فائلیں, تو پاناما لیکس, تو پتہ نہیں کیا کچھ, تو پھر آپ کہتے ہیں وہ نیک ہو گئے. تو یہ آپ کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ جو آپ کے جو لوگ لے کے آتے ہیں, ہم تو مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں جی مائی باپ ہیں آپ, جو آپ کہیں گے ہم پاکستان کے مجبور عوام ہیں, کمزور بھی نہیں, مجبور عوام ہیں, ہم نے تو یہیں رہنا ہے, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں مریں گے, ٹھیک ہے, تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی صحیح حکمران دے دیں, ہماری آپ روٹی کا بندوبست کر دیں, آپ ہمارے منہ سے نوالا نہ چھینیں. آپ نے جو انٹرنیٹ پہ بندش ابھی لگائی ہے, کیا ہے یہ؟ جو بچہ $100, $200, $300 کما کے اپنے گھر کے بجلی کے بل, گھر کا چولہا چلا رہا تھا, اس کے منہ سے بھی آپ نے لے لیا. وہ بوڑھے ماں باپ ان کے کیا کریں؟ بجلی کے بل آپ نے جو دیے, لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں, لوگ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, آپ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا نام نیپرا کی 104 جو آئی پی پیز ہے اس کی لسٹ میں ہے.
سلمان شہباز اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, کبیر والا, چنیوٹ, 2 IPPs کے پیچھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی آنریبل, عزت دار, آنریبل کا ٹرانسلیشن عزت دار ہی ہوئے گی نا, اگر ایسا کوئی پرائم منسٹر ہو اور اربوں روپے آپ ایک IPP کو 1 سال میں دے رہے ہیں, تو کیا آپ پہ نہیں بنتا کہ آپ ریزائن کریں اور آپ بولیں چلو جی یہ باقی نہیں مانتے, جس میں میرا حصہ ہے یا میرے بیٹے کا حصہ ہے, میں اس کرسی کی لاج رکھتا ہوں تو میں اس سے نکل جاؤں. وہ جو اربوں روپے آپ لے رہے ہیں, کوئی 10% پہ چل رہا ہے, کوئی 20% پہ چل رہا ہے, کیپیسٹی پیمنٹس آپ لے رہے ہیں, پلس آپ غریب عوام, مطلب ہم بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں, لیکن اصلی غریب عوام تو وہ ہے نا جو دیہڑی روز کام کرتی ہے, اس کے آپ ٹیکس سے, آپ اس کے بچے کا دودھ کے پیسے سے, آپ وہ ٹیکس سے وہ IPPs کو آپ اربوں روپے دے رہے ہیں, اور وہ آپ کس مد میں دے رہے ہیں؟ آپ اس کا لون بھی آپ چکا رہی ہے حکومت پاکستان, اس کا فیول کے پیسے بھی آپ حکومت پاکستان دے رہی ہے, اور اس کو کیپیسٹی چارجز بھی دے رہی ہے, اور آخر میں یہ سارا کچھ دینے کے بعد اصل میں تو حکومت پاکستان کی اونرشپ ہونی چاہیے ان سب IPPs کی, لیکن آخر میں کانٹریکٹ وہ بھی آپ نے ہی بنایا ہے. جو ہمارے جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ ہم سے ہلکی ٹون میں بات کریں. بھائی آپ سے میں کیسے ہلکی ٹون میں بات کروں جب آپ گریڈ 22 کے آفیسرز جو ہماری سول بیوروکریسی, ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے, یس بٹ دے سے, آج مجھے بھاشن دے کے گئے ہیں ایک ہمارے گریڈ 22 کے بڑے آنریبل, بڑے اچھے صاحب تھے, لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم کیوں پوچھیں ان کو کہ آپ جو کانٹریکٹ لکھتے ہیں اس کا کون حساب لے گا. جو گورنمنٹس ہیں نا ان کی ویکنیسز ہیں, جو بھی گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے, یعنی آپ کی گورنمنٹ کے اندر بھی وہ کچھ ہوتا رہا جو اس ملک کے اندر ماضی میں ہوتا رہا, وہ آج بھی چل رہا ہے. جب ہماری گورنمنٹ تھی تو میں نے اپنی گورنمنٹ کو کویسچن کیا تھا, 19 to 20 پروموشن انرجی سیکٹر میں کوئی چینجز نہیں آئی, PIA چینج نہیں ہو سکا, اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا, PTI نے اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کیا, اسی طرح بلیڈ کرتا رہا, تباہ ہوتا رہا, ریلوے اسی طرح تباہ ہوتا رہا. ود ان یور گورنمنٹ یو نو ویئر واز دا ڈالر, جب آپ کی گورنمنٹ آئی, جب آپ لوگوں نے چھوڑا تو ڈالر کہاں پہ تھا, پیٹرول. سو یہ میرا مقصد ہے. اچھا مجھے اس کا جواب بھی دے دینے دینا, آپ نے اب جو باتیں کہی ہیں اس کا جواب مجھے دینے دیں. جتنے بھی پولیٹیکل ایلیٹس ہیں اس ملک کے اندر, یا بیوروکریٹک ایلیٹس ہیں, یا جوڈیشری کے اندر جو ایلیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو اپنا دے آر انجوائنگ ایوری تھنگ. ویئر از دا کامن مین؟ یعنی کامن مین مین کہ یعنی وہ آدمی جس کی انکم کم ہے, اس کے لیے کون سوچتا ہے اس ملک کے اندر؟ دیکھیں جی, اس میں آپ میڈیا کو بھی بھول گئے, ملٹری بیوروکریسی کو بھی آپ بھول گئے. میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے. بالکل, یہ آپ کے اشرافیہ ہیں جو بینیفیشریز ہیں, جو ہر چیز ڈرائیو کرتے ہیں, جو ایگزیکٹو کے تھرو, ہمارے اس ایگزیکٹو کے تھرو جو سیکریٹریٹس ہیں ہمارے, ان کے تھرو وہ اپنا ایجنڈا ڈرائیو کرتے ہیں. اور جب وہ ڈرائیو کرتے ہیں تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, تو آپ کو میں بتاؤں کہ میں ڈیولوشن کی چیئرپرسن ہوں, میں ساری منسٹریز کو بلاتے ہیں تو وہ سیکٹریز تو آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان سے پوچھ کے ہوگی, اور وہ ان کا سٹیٹس اتنا بڑا ہے. جس طرح ہمارے یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, تو اسی طرح سارے ڈپارٹمنٹس کا یہی حال ہے. سو یہاں پر کسی سے پوچھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, تو لوگ پھر آگے سے آپ پہ ناراض ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ دشمنیاں شروع کر دیتے ہیں, آپ کو یہاں سے کھینچتے ہیں, وہاں سے کھینچتے ہیں. تو کھینچے پھر, ہم جب تک ہیں ہم تو اپنا کام کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر صاحب نے جو اسپیچ کی, اچھا ویسے ایک میں نے آپ کو جواب دینا ہے, جو آپ نے ابھی بولا تھا کہ PTI کی حکومت نے کچھ نہیں کیا, تو اب آپ سن لیں کہ PTI کی حکومت نے کووڈ کے میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں جب آپ براڈر پکچر پاکستان کی اکانومی کی اٹھاتے ہیں نا, آپ نے خود IPPs کا یہ جو کیپیسٹی چارجز کی بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں نا, 1700 بلین ایک وہ ملک جو قرضوں کے اوپر چل رہا ہے, وہ اٹھا کے آپ کسی کی جیب میں ڈال دیں گے تو اس ملک نے خاک چلنا ہے. اچھا آپ مجھے بولنے دیں. پہلی بات تو یہ کہ جو 1700 ارب آپ ہر سال دے رہے ہیں, یہ ایشو یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹس جو لکھے گئے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں, اس کے بعد نون لیگ کے ٹینیور میں, یہ سارے IPPs تب سٹارٹ ہوئے لیٹ 90s اور پھر ارلی 200s میں. تو یہ سارے نون لیگ, پیپلز پارٹی پہلے, اس کے بعد نون لیگ, اور یہ کانٹریکٹ جنہوں نے لکھے اکاؤنٹیبل تو وہ ہیں جس نے یہ کانٹریکٹ پین کیا, خواہ وہ ایگزیکٹو تھا, خواہ وہ سن تو لینا, 4 سال کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل. اچھا چلے اب بات پہلے مدعا تو سن لینا. دوسرا آپ نے سوال کیا, کیونکہ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں, ہم کیپیسٹی چارجز میں پھنس جاتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے کووڈ کے باوجود آپ کو 6% گروتھ دی. پی ٹی آئی نے آپ کو ریکارڈ ایکسپورٹس دی. پی ٹی آئی نے آپ کا آپ کے فون بننے شروع ہو گئے پاکستان میں. سیمسنگ فون بنا رہا ہے پاکستان میں, انبلیویبل. پی ٹی آئی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو وہ پش دیا جس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھی. پی ٹی آئی نے لے کے آپ کے انٹرپرنرز کو اتنا انسینٹیو دیا کہ لوگ باہر سے اندر آئے. لوگوں نے یہاں آ کے ایف ڈی آئیز انویسٹمنٹس کی. اوورسیز پاکستانیز آ کے خان صاحب کے کہنے پہ کیا کچھ نہیں لوگوں نے یہاں لگایا. روشن ڈیجٹ جو آپ کے تھے اکاؤنٹس, ان میں کتنا پیسہ آیا. بلین ٹری سونامی, کاربن کریڈٹس, آپ کو انٹرنیشنلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کتنا آپ کو فائدہ ملا اس کے ساتھ. اس کے علاوہ غریب کو ہیلتھ کارڈ دیا جو اس حکومت نے. کیا فرق پڑتا ہے, آپ 10 لاکھ کا کور دے دیتے, غریب لوگ اپنا گھر بیچنے سے رک گئے, سوسائڈ کرنے سے. غریب کا تو سارا خرچہ چلا جاتا ہے. ایک گھر کا بندہ وہ چرپائی پہ رکھ کے اس کو گاؤں سے لے کے آتے ہیں شہر, سب کچھ بیچ کے وہ اپنے گھر والے کا علاج کراتے ہیں. وہ 10 لاکھ روپے کا کور جو عمران خان صاحب نے دیا وہ لے لیا انہوں نے سب سے پہلے, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی کی تھی. اس کے علاوہ غلطیاں بھی بہت تھیں, اس میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں, لیکن یہ جو بینیفٹس, جو سوشل ویلفیئر کے بینیفٹس دیے وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, انپریسیڈنٹڈ ہیں. اور اس ظاہر ہے عوام تو ہماری وہی ہے, تینوں پارٹیوں میں ایک جیسے ہی لوگ ہیں. وہی لوگ آتے ہیں نیشنل اسمبلیز میں, سینٹس میں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے اور سسٹم کو کیسے بلیڈ کرنا ہے. دس آئی ایم سیئنگ ارسپیکٹو آف کس پارٹی کی بات کر رہی ہوں, سب کا یہی حال ہے. کوئی 2-4 بیچ میں سے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ سی ایم وائی واز سو ایگریسو, وائی ہی یوزڈ ہی واز ایگریسو بیکاز اٹس یور جاب ٹو بی ایگریسو. جب آپ جلسہ کرتے ہیں, جلسے میں جا کے آپ نے کوئی ادھر مٹھائیاں صرف ہی کر کے آپ نے ختم کرنا ہے. آپ نے لیڈر کو ہمارے جیل میں بند کیا ہوا ہے جس کا کوئی مطلب 200 کیس آپ نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں وہ کیس سارے ختم ہیں. اب ان کو فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کو اندر رکھنا ہے. اب کس بیسس پہ اس کو اندر رکھیں. اوپر سے نیب کی اب جو ترمیم آ گئی ہے اس کی بھی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ اپنوں کو تو 50 کروڑ فارغ کرا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں, میں نے تو زندگی میں 50 کروڑ نہ کبھی سوچا. میں نے تو 5 کروڑ نہیں سوچا کہ دیکھا کبھی 1-1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں. مطلب واٹ از دس, 50 کروڑ کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ آپ اس کا جواب کسی سے لے کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, واٹ از دس. اس ملک کا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں بھائی, کیوں ہمیں جواب نہیں دیتے تم لوگ, کس بیسس پہ تم نے یہ. اور ٹھیک ہے, آئی آلسو اگری کہ نیب کو آپ پیپل سے دیٹ یو نو وین وی ٹاک آف کرپشن وی شوڈ ہیو ایویڈنس. وائٹ کالر کا ایویڈنس کہاں سے لے کر آئیں؟ نہیں, نو یو ڈونٹ نیڈ اینی ایویڈنس. ٹھیک ہے جی, ایویڈنس لے کے آپ آئیں تو پھر آپ میڈیا ٹرائلز کیوں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا؟ بزدار کا انہوں نے میڈیا ٹرائل کیا, انہوں نے وہ فرق بہت کلین تھے. مجھے کیا پتا, میں کوئی ان کے ساتھ تھی بھائی. میں تو آپ میری اگلی بات بھی سن لیں نا. میں یہ کہہ رہی ہوں وہ بزدار تھا, وہ فرا گوگی تھی, اور کوئی تیسرا بندہ بھی تھا. ان ساروں پہ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا؟ نہیں, گجر صاحب بھی ہوں, گجر صاحب تو نون لیگ میں تھے. وہ مجھے یہ بتائیں ان پہ کیس کیوں نہیں, ان کو کیوں نہیں انہوں نے لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا؟ کیونکہ یہ ان کے اپنے پلانٹس ہوں گے. دیکھیں بات سنیں, عمران خان پہ آپ نے کیس کر دیے, وہ بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں پڑی ہوئی ہے, 70 سال سے اوپر, کینسر کی وہ مریض ہیں. ٹھیک ہے, اعجاز چودھری صاحب ہمارے سینیٹر بیٹھے, وہ بیچارہ عمر چیمہ جس نے گورنر بن کے قانون کی اس نے پاسداری کی, انہوں نے کہا بچو تجھے تو ہم وہ سبق سکھائیں گے تو یاد کرے گا. اس کو انہوں نے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے بیچارہ. وہ مطلب ہی از اے ویری آنریبل مین. اور آپ نے ان کو کیوں نہیں کیا؟ بزدار صاحب جسٹ لائک ایوری تھنگ ایلس دیٹ از ورکنگ. نہیں کیوں آپ لوگوں کو مطلب کورس تو آپ لوگوں کو ریلیف دیتے رہے ہیں. تو کوئی ریلیف دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ صحیح کام کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو ابھی تک جو ہیں دے آر ان جیلز, تو وہ ظاہر ہے کہ عدالتوں کے ذریعے چھوٹیں گے نا. اس کے علاوہ تو کوئی پروسیس اگر ہے تو آپ بتا دیں, پھر اس کے ذریعے ان کو. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کون سا پروسیس ہے؟ ودن 2 months جو ہیں عمران خان صاحب کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے تو عدالتیں کریں گی نا. دیکھیں اب میری بات سنیں, ابھی جو کل انہوں نے اٹھایا ہے یہاں سے ہمارے لوگوں کو, جو اسمبلی کے اندر سے اور اسمبلی کے باہر سے جو اٹھایا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تو کسی طرح بھی کوئی نہیں سوچ سکتا نا کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے کالے شیشوں والی گاڑیوں سے لوگوں نے نکل کے پکڑا لو. چلو جی ٹھیک ہے, اب وہ کیسز تو ذرا آپ سنیں انہوں نے کیا بنایا ہے. ٹھیک ہے, کیسز انہوں نے بنایا ہے کہ زرتاج گل نے پتہ نہیں کوئی بم پکڑا ہوا تھا, کسی اور نے کلیشنکوف پکڑی ہوئی تھی. اسی طرح کے کیسز انہوں نے عمران خان صاحب پہ بنائے تھے, تاریخیں کچھ.
وہ کیس ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیس بیکاز اٹس جھوٹا کیس ہوتا ہے نا، تو وہ کیس بنتا ہی اس طرح ہے کہ جب وہ کورٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کیس صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے جسمانی ریمانڈ میں رکھنے کا یا اس کو جیل میں کچھ عرصہ سبق سکھانے کا. دس از دا کیس. تو وہ جھوٹا کیس جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. اس کے جب اس کو آپ لیگل پروسیس کے تھرو گزارتے ہیں، اسی لیے مجھے سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی کیس ہو 3 مہینے جب ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. بیکاز جب آپ اس کی ڈیو ڈیلیجنس اور ڈیو پروسیس کے تھرو جاتے ہیں تو وہ کیس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. سو اس قسم کے جب آپ ہتھ کنڈے کریں گے اور تو پھر یہی کچھ ہوگا نا. دیکھیں اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ 9 مئی کا جو ہے نا، کچھ کافی لوگ تو 9 مئی کی وجہ سے اریسٹڈ ہیں نا. تو 9 مئی کی تو ابھی تک ٹرائل ہی نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں نا، 1 سال سے آپ نے لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. فیض صاحب جو پکڑے گئے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا کورٹ جب مارشل 9 بھی ہو رہا ہے مئی تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو 9 مئی والا معاملہ تھا اس میں فیض صاحب جو ہیں ان کے پکڑنے کے بعد خان صاحب کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے. دیکھیں جو 9 مئی تھا کیونکہ عامر ڈوگر صاحب نے آن ریکارڈ ایک ٹی وی چینل میں کہا کہ ہمیں خبریں ایسی ملی ہیں کہ خان صاحب کا بھی 9 مئی سے ریلیٹڈ جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. دیکھیے 9 مئی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے 9 مئی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن آپ کے پاس ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں. میں خود کینٹ میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، لاہور کینٹ میں ابھی 2 سال پہلے موو آؤٹ کی ہوں. تو کینٹ میں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی. گیرزن سیکیورٹی فورس کے ناکے ہوتے ہیں، ادھر اندر کون آ سکتا ہے؟ تو وہ اندر آنے دیا گیا. جو بھی کوئی اس کے محرکات تھے، جو بھی اس کی پلان تھی، مجھے تو نہیں پتا. لیکن اور آپ نے 1 سال میں اس کا ٹرائل کیوں نہیں کر سکے آپ؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی کا کیس کھولتے ہیں تو اس میں جو لوگ ملوث، جس طرح ہمارے چائے پینے والے جنرل صاحب اور ان کے پیچھے جو تھے، تو سارے وہ کہتے نا حمام میں کہتی ہوں یہ تو حمام میں سب نے ایک کپڑے پہنے ہوئے. موسٹ فیوریٹ چائے پینے والے جنرل صاحب تھے آپ لوگوں کے پارٹی کے. ہی واز دا موسٹ فیوریٹ پرسن مجھے اب یہ بتا دیں کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مطلب وائے عمران خان صاحب جب ظاہر ہے کہ گنڈا پور صاحب ملنے جاتے ہوں گے تو ان کو کہتے ہوں گے جی کہ یہ آپ کر رہے ہیں جلسہ، تو اس میں آپ نے یہ ٹون، یہ اس کو رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹلی اٹیکنگ آن دا افواج پاکستان. ڈو یو تھنک دس از بینیفیشیل ٹو دا PTI؟ Not at all, not at all. It is not beneficial for the country. دیکھیں جی، لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کہا. نہیں، میں تو یہ دیکھیں نا، دیکھیں 1 منٹ، جی. پاکستان کی اسٹیٹ آرمڈ فورسز کے بغیر نہیں ہے اور آرمڈ فورسز اسٹیٹ کے بغیر نہیں ہے. اور ہماری بہت بڑی مطلب ہماری عزت ہے ہماری آرمڈ فورسز، ہماری عزت ہے ہمارے جوان جو شہادتیں دیتے ہیں، جو فرنٹ لائن ہوتے ہیں. اور ہماری عزت ہمارے پولیس والے بھی ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں، جن کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے. مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جس طرح وہ دھوپوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے محافظ ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان کی ہمیں بہت عزت ہے. اور لیکن دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹوں کو استعمال کرتے ہیں. ہمارا بڑے معذرت کے ساتھ ہمارا سب سے جو پاپولر پروفیشن ہے نا پاکستان میں unofficially، وہ ہے دلہ گیری. Everybody is pimping somebody or the other, unfortunately. Wheeling and dealing، خواہ وہ زمین کی ہو، خواہ وہ بندوں کی ہو، خواہ وہ سروسز کی ہو. This is the unofficial. جس طرح ہمارا بلیک اکانومی جو ہے وہ 3 times the size of the white economy ہے. اب بھائی کون سا ملک ہے جس کی بلیک اکانومی کو آپ خود چلاتے ہیں؟ وہ افغانستان کے جب ہمارا یہاں سے منسٹر تو ڈر کے مارے گیا نہیں، جب ہم نے اپنے سیکٹری صاحب کو بھیجا افغانستان، انٹیریئر سیکٹری کو، کہ ہمارے ساتھ یہ آپ کے مسائل ہیں تو یہ ٹھیک کر لیں، آپ کی طرف سے ہمیں آ رہی ہے TTP آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا ایک زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا یار ہم تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، تو تم تو 77 سال ہو گئے تمہیں، تو تمہیں اپنے بارڈر گارڈ کرنے نہیں آتے؟ تو تمہارے بارڈر میں سے اسمگلنگ کیسے ہو رہی ہے؟ تم کر کیا رہے ہو؟ فینس تم نے بنائی ہوئی ہے اور اسمگلنگ تمہاری ہو رہی ہے اور تم ہمیں پوچھ رہے ہو جو 2 سال پہلے آئے ہیں، جدھر 86 روپے کا ڈالر ہے. وہ اتنے بھی سادے نہیں ہیں، لیکن وہ دیکھیں اتنے نا، بھی سادے نہیں ہیں نا. نہیں تو ہم بھی تو کوئی سادے نہیں ہیں. ہم نے بھی جتنی دنیا کی ڈبل گیمز کھیلی ہیں، ایسے تو نہیں ہمیں لوگ اتنا انریلائبل، امریکہ جس کے پاؤں ہم پڑتے ہیں اس سے لے کر سعودی عربیہ جس سے ہم پیسے مانگتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟
وہ کہتے ہیں آپ سے انریلائبل کوئی ہے نہیں, ڈبل کراسر ہیں آپ. وہ تو پھر چلیں مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض کی وجہ سے پارٹی کے اندر کوئی ایسی وہ ہے پائی جاتی ہے, مطلب کوئی تشویش پائی جاتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ہی کوڈ بی امپلیکیٹڈ بائی سپورٹ آف فیض صاحب, ان کے خلاف تو ہو رہا ہے سارا کچھ, تو فیض صاحب پھر بتائیں گے جی کہ یہ کچھ جو ہے ہوتا رہا ہے, میری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں یہ کچھ کرتا رہا ہوں. میرا خیال ہے جو دیکھیں جی جو سچ بات ہے وہ نکلنی چاہیے, ہم تو اس کے سپورٹ کرتے ہیں. اور جو بھی کچھ ہے, فیض صاحب از اے آرمی آفیسر, تو ان کا آرمی ٹرائل ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب ایک سویلین ہے, ان کا سول ٹرائل ہی ٹھیک ہے. ملٹری ٹرائل تو ویسے بھی ابھی آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو جو ان کی کمیٹی آن ریشل ڈسکریمنیشن ہے, انہوں نے جنیوا سے 24 اگست کو پاکستان کی حکومت کو ایک ڈائریکٹیو بھیجا ہے کہ آپ انفورس ڈس اپیئرنسز کی جو وہ ہے کنونشن, اس کو ریٹیفائی کریں آپ. تو اور ہمارے لوگ یہ جی ایس پی پلس کے چکر میں, آئی ایم ایف کے چکر میں, اب دیکھیں نا آئی ایم ایف نے آپ کو اگست کے اینڈ میں انہوں نے آپ کو دینا تھا, سپٹمبر آ گیا, سپٹمبر میں بھی کوئی سنوائی نہیں, اکتوبر, تو وہ آپ پہ پریشر ٹیکٹکس تو کرتے ہیں ساتھ ساتھ. پھر ہمارے بیچارے یہاں سے افسر جاتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ جو دلائی کرتے ہیں, ان کی جواب دینے کے اتنے بڑے بڑے تھدے لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. ان کی نااہلیاں ہیں نا, تو نااہلیاں تو دیکھیں نا, نااہلیاں ہیں ان کی, نااہلیاں تو ہر یہی تو دیکھیں نا ایف بی آر کے جو لوگ ہیں, چیئرمین ایف بی آر, اسٹیٹ بینک گورنر, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری اکنامک افیئر ڈویژنز, آل دیز پیپل ہو ہیو بین رننگ دس کنٹری. آئی مین رننگ ان اے سینس کہ آپ ملے الیکٹڈ لوگوں کو پھر آپ ہی دیتے رہے ہیں نا مشورے کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, فار دا ٹائم بینگ کہ ٹائم گزر جائے, بعد آنے والے پھر اس کو بھگتیں گے, جیسے یہ آئی پی پیز کی آپ ذکر کر رہی تھی. مجھے اور ابھی جو ہم زمین دے رہے ہیں, جی ہاں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک یہ بھی الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اسکینڈلائز کرتے ہیں. جو لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور وہ لیڈرشپ جو فوج کی ہے اس کو بھی بدنام کرتے ہیں, ان کے نام رکھتے ہیں ان کو, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں پھر. لیکن یہ تو بہت بری بات ہے, یہ تو بہت بری بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ So you condemn this? of course it is, I would always دیکھیں نا condemn. علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کچھ پرانی تصویریں لگا دی ہیں, اچھا. آپ کو پتہ چلا ہوگا. نہیں, میں نے نہیں دیکھی. بعد میں انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر کے, ہاں وہ پہلے انہوں نے وہ جو ویڈیو کوئی تھی, جی یہ کچھ عرصہ ہو گیا نا. نہیں اسی جلسے شلسے اچھا وہ نہیں میں نے ریلیٹڈ دیکھا. تھا, اچھا ٹھیک ہے. تو وہ تصویریں پھر ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی. ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب آئی تھنک اپوزیشن آپ تو پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, تو ان کو عہدے کی یہ تو کرنا چاہیے آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی بات کریں, لیکن ایسی چیز جو گھر سے باہر جائے اس کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. جب ہم ملک سے باہر یا کوئی ایسی چیز جو انٹرنیشنلی شیئر ہو رہی ہے, اس چیز میں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ملک کی عزت کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ سوشل میڈیا تو سب جگہ, یو پٹ اے فوٹو اپ, اٹ گوز آل اوور دا ورلڈ. تو اس کے بارے میں تو بالکل یو شوڈ بی کیئرفل, وی شوڈ آل بی کیئرفل. کیونکہ دیکھیں اب ہم نے بھی تو اوتھ لیا ہوا ہے نا. دس از اے پوزیشن the one I am holding, and anybody else who has been in government takes an oath. اس کی آپ کو پاسداری کرنی ہوتی ہے اور کرنی چاہیے, اور نہ بھی لیا ہو تو بھی ہم پاکستانی ہیں بھائی. آپ مجھے بتائیں, میں دنیا کے 4 کانٹیننٹس میں رہی ہوں, میں نے کام کیا ہے 4 کانٹیننٹس میں, لیکن اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. ہم سب کچھ اپنا بیچ کے واپس آئے تھے 2010 میں, بیکاز کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی گیا بھول. تو انسان اپنے ملک میں ہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی سب سے بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ کنفرنٹریشن موڈ دکھائی دیتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں پبلک کا جو سینس ہے یا سینٹیمنٹ ہے اس کو لے کے چل رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ پبلک میں سے کون بندہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر عدم استحکام رہے اور اس کا اثر جو ہے وہ اکانومی پہ ہو, اور اکانومی کا اثر جو ہے پھر عام آدمی کی زندگی کے اوپر ہو. تو کیوں نہیں اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کیا؟ ڈو یو تھنک کہ حل نہیں کیا جا سکتا؟ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. 8 جیل سے فروری بیٹھ کو کے چیف منسٹر بناتے ہیں, جیل سے بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں, جیل سے بیٹھ کے ٹکٹ وہ دے آپ رہے ان کو ہوتے ہیں. جیل سے باہر نکال دیں.
آپ ان کو جیل سے ایسا باہر کیا ہے یا نکال نہیں دینا. کیا انہوں نے؟ نہیں تو اس میں کیا غلط بات کی تو انہوں میں نے؟ یہی کہہ رہا ہوں باقی کہ آپ لوگ کہتے ہیں جیل وہ میں تو بیٹھ- جیل میں ہے. نہیں، میرا مقصد یہ جی. ہے 8 فروری کو مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا، آپ نے وہ سارا مینڈیٹ 9 فروری کو بدل دیا. ٹھیک ہے، آپ نے جعلی مورے لگا کے کیا کچھ نہیں کیا، سب کے سامنے ہے. پھر آپ کہتے ہیں الیکشن کمشنر بھی اسٹیٹ کا فنکشنری ہے، اس کے اپنے کوئی مورلز، اس کے کوئی اپنے پرنسپلز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، مانیں گے نہیں لیکن سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو مینڈیٹ ملا ہے، اس کو آپ اس کی حکومت تو دیں. فیڈرل مینڈیٹ ملا ہے اور آپ ان کو لے آئے ہیں جن کو 17 سیٹیں ملی، پھر آپ کہتے ہیں وہ غصہ نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ نے ہمیں جلسے کی اجازت دے کے جس طرح سے آپ نے بے عزتی کی ہے سب کی، پکڑ کے ان کو باہر سے پکڑ لیا. میرا مطلب ہے ہم تو ویسے ہی کمزور سے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی برگر کیا کیا نام نہیں ہمیں دیے ہوئے، تو ہم سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اس ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کے مطلب کیڑے مکوڑے ہیں، ہمیں یہاں رہنے کا حق دیا جائے. کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کیا ہوتا ہے، اس طرح آپ کی 66% بلو دی ایج آف 30 ہے. ہم جو 40-45 سے اوپر ہیں، ہم تو پھر بھی چلو حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. یہ جو جوان ہوتے ہیں نا، نوجوان، ان کے دماغ میں ہوتا ہے فطور. آپ بھی تھے کسی زمانے میں، جی. ہم بھی تھے، ہمیں پتہ ہے کہا وہ جاتا ہے سوچ کہ کیا کچھ ہوتی ہے. فطور جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ڈال دیا ہے نا جوان. یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نوجوان ہمیشہ No, but انجسٹس، آپ کے جو اپوننٹ ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. میں تو ہمارے دیکھ لینا آپ، اس کو کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ. جی ہاں. جب ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی نے کیا. بھائی آپ نے خود کیا کیا؟ ہمیں وہ کہتے ہیں بد زبان. دنیا کے سب سے بد زبان تو میں نے آپ کے سامنے نام شروع گن میں آپ دیے نے ہیں. بتا دیا. جی تو ہاں. مطلب یہ باتیں، یہ بیانیاں بنا کے ملک کو چلانا جو ہے نا، یہ انتہائی بے وقوفی ہے. اگر آپ ملک چلا رہے ہیں تو آپ کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دانش مندی سے ملک کو چلائیں، تاکہ آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے. ابھی آج عمران خان صاحب نہیں ہیں، ہم ان کے 100 بلنڈر ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، 77 سال سے جو لوگ آئے، اب تو میں یوٹیوب کھول کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کیا کہانیاں ادھر چل رہی ہیں، کس کس کے بارے میں. ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے، 10 یوٹیوب چینل ہیں. ہمارے جو 77 سال میں جو حکمران گئے، سول ملٹری ان کے بیوروکریٹ، بارے میں سارا ہسٹوریکل ہوش ربا کہانیاں ہیں. ہاں. تو آپ سوچیں، اور وہ سب سچ ہیں، وہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں اور جو ہمیں سنائی بیانیوں میں بتائی جاتی ہیں، وہ سب تو جھوٹ ہے. تو پھر کس کو الو بنا رہے ہیں ہم؟ اپنے لوگوں کو ساتھ خان لے صاحب کے باہر چلیں. چلے جائیں گے، کچھ باہر کے ممالک اگر کوئی میڈیشن کریں، کوئی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے. تو ڈو یو تھنک کہ خان صاحب لگتا تو نہیں ہے مجھے، نوئنگ خان صاحب، آئی ڈونٹ تھنک سو، بٹ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے؟ مطلب وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ خان صاحب جان کے امان پا کے باہر چلے جائیں، ہماری جان چھوڑ دیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کریں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، خان صاحب ملک سے باہر جا کے تو اچھا نہیں ہے؟ پاکستان میں ہی رکھے ان کو، ملک سے باہر بھیج کے آپ کیا، وہ انٹرنیشنل فیم کا بندہ ہے. آپ کی جتنی امت مسلمہ وہ ساری ان کو ریکگنائز کرتی ہے. وہ لیکن کہتے ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے کوئی امت مسلمہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، کسی نے آ کے وہ تو بات نہیں کی. فلسطین کے لیے آ گئی. نہیں میں ویسے تو نہیں، آپ ابھی فلسطین کے لیے آ آپ کہہ گئی. رہی ہیں نا یہ پوری امت ریکگنائز تو کرتے مسلمہ ہیں نا، کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ریکگنائز تو ان کو کرتے جیل ہیں. میں اتنے عرصے سے پڑے ہوئے اب ہیں، آپ سعودیز دیکھ لیں، نہیں، ہیں، اس سے کیا یو اے ای فرق والے پڑتا ہے؟ ہیں، قطر ہے، دیز آر وہ دیکھیں بات انفلوئنشل سنیں، دے آر انفلوئنشل کنٹریز، دے آر مونارکیز، دے آر ناٹ دا پیپل. وہ تو اپنے لوگوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. چھوڑیں آپ یہ باتیں. لوگ جو پاپولر، جو لوگ، اب پاپولزم بھی بیڈ ورڈ بن گیا نا دنیا میں. اب یہ بھی ایک اٹ ہیز بیکم، جیسے سیکولر ہوتا تھا تو اب پاپولزم بھی بیڈ ورڈ بن گیا. بات یہ ہے کہ جو عوام کی سوچ ہے اس کو آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. اور عوام کی میں بات کر رہی ہوں، میں مونارکیز کی بات نہیں کر رہی. مونارکی تو سعودی عربیہ آپ سے، آپ 1.5 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں، تو وہ 1.5 ارب ڈالر، وہ کہتے ہیں اچھا تمہیں ہم سے 1.5 ارب ڈالر چاہیے، پہلے تم ہمیں ریکو دک میں 15% شیئر دو. اور وہ ریکو دک کا 15% شیئر کیا ویلیو ہے اس کی؟ ریکو دک کی اپنی ویلیو 600 بلین ہے US ڈالر. 15% شیئر اس کا 90 بلین ڈالر بنتا ہے. یعنی وہ آپ کو 1.5 ارب ابھی دیں گے، اس کے بدلے 90 بلین آپ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ تو آپ اس طرح کی تو بلیک میلنگ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اسی طرح آپ نے ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن PIA کو اس نہج پہ 30 سال کی محنت کے بعد اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اس کو بیچ دیں. تو کیا ایئر بلو نہیں چلتی؟
کیا ایئر سیال نہیں چلتی؟ اگر یہ باقی ایئر لائن چل سکتی ہیں تو پی آئی اے کیوں نہیں چل سکتی؟ بس مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کے وزیر نے کہا تھا کہ 250 تو اس وزیر کو ٹانگیں. میں تو کہتی 250 پائلٹ جو ہے ہمارا وہ جعلی ہے. اس کی ڈگری مجھے یہ بتائیں کہ 250 آج ہمارے تک پاس اس ٹوٹل وزیر پہ کیوں نہیں کیس کیا؟ اس وزیر کو کیوں 35 نہیں؟ یا 40 جہاز نہیں تھے. اس ملک نے آج تک دس از دا پرابلم ود میڈیا عمران خان کو سرور خان عمران خان صاحب اس کو ان دا ڈاکس، اس کی ٹرائل ہونی چاہیے. عمران خان نے کیوں یہ نہیں کیا؟ بات کی عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ وہ عمران خان چلا گیا نا، آپ تو اس کے نہیں، لیکن ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا اینڈ ہی کنٹینیوڈ ایز اے منسٹر فار ایویشن. وائی ہی کنٹینیوڈ منسٹر فار ایویشن، جنہوں نے اتنا بڑا، اور پاکستان کا پی آئی اے کو پورے یورپ کے اندر اس کو بین کر دیا گیا. ٹھیک ہے، آئی اگری ود یو. بلینز، ہنڈریڈز آف بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا. آئی اگری ود یو. عمران خان نے غلط کام کیا تو کیا آپ صحیح کام نہیں کر سکتے؟ They should do it. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ زبانی کلامی میڈیا ٹرائلز ادھر بول دینا، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں چل سکتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کرپشن از آل رائٹ، نہیں جی کوئی گال نہیں، کرپشن چھوٹی موٹی ہونی آخری چاہیے. سوال آپ سے کرتے ہیں، بہت زبردست ڈسکشن ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں، دس پارلیمنٹ از اے ڈیبیٹنگ کلب، اور ڈو یو تھنک دیٹ اٹ ہیز ریئلی عوام کی جو آواز ہے وہ وہاں پہ واقعی میں اٹھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے؟ ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ جیسے وہاں پہ صرف شخصیات کے اوپر بات ہوتی ہے، شخصیات کو وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، کوئی اندر ہے یا مطلب جیل کے اندر ہے یا جیل سے باہر ہے، باقی جو 25 کروڑ ہے ان کو بس اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ آئی وش کے ڈیبیٹنگ کلب ہوتا، آئی وش کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہونے دی جاتی. پارلیمنٹ میں آج تک یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو آپ پاکستان کا حصہ بنائیں؟ آپ اس کو پارلیمنٹ میں جگہ دیں. آپ نے ان کو ڈس انفرینچائز کر کے رکھا ہوا ہے. پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی کہ پنجاب کے آپ 4 حصے کریں؟ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی کہ سندھ کے آپ 3، کراچی اور سندھ نہیں 4 حصے اس کے بھی کریں، کے پی کے بھی آپ 2-3، آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں. پارلیمنٹ میں یہ آج تک ڈسکشن کیوں نہیں ہوئی کہ گوادر کیوں نہیں چل رہا؟ کون ذمہ وار ہے؟ I wish I have been sitting there. You are sitting there for last 4 years or I don't know. 3.5 years. So we talk about these things. لیکن ہم ہاؤس بزنس بھی ڈالتے ہیں اتنا لمبا تھدا، لیکن جو ہاؤس بزنس ان کو پنچ کرتا ہے وہ ہاؤس بزنس آ نہیں سکتا. وہ ہاؤس بزنس آپ آج بھی، میں بیٹھ کے ہاؤس بزنس بنا رہی تھی اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسی چیز نکالو جس کو یہ آنے دیں، کیونکہ جو آپ ایشو اٹھائیں گے، بجلی کا ایشو آپ اٹھائیں گے تو وہ چلنے نہیں دیں گے. آپ اگر یہ کون نہیں چلنے دے گا؟ گورنمنٹ. دیکھیں جی، گورنمنٹ جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جو اتھارٹی ہے، آپ کا جو چیئر پرسن ہوگا وہی، یعنی گیلانی صاحب جو ہیں، پالیسی آف دا گورنمنٹ چلتی ہے گیلانی نا. صاحب جو ہیں وہ پبلک کے ایشوز کو آگے نہیں چلنے دیتے. میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں نا، کھل کے بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. گیلانی صاحب تھوڑا عرصہ ناراض ہوں گے شاید آپ سے، لیکن مجھ سے تو سب ہی ناراض رہتے ہیں. جی، ابھی کل ارسا انڈس ریور سسٹم کے اوپر اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ گیلانی صاحب از فرام پیپلز پارٹی اور یہ سندھ کا ایشو ہے، تو اس کے اوپر آدھا پونا گھنٹہ ڈسکشن. ٹھیک ہے، اب اگر ہم پنجاب کے پانی کے اوپر بات کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اگر ہم آئی پی پیز پہ بات کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی. گیلانی صاحب از فرام ساؤتھ پنجاب، ٹھیک ہے، بٹ ہی فرام پیپلز پارٹی. دیکھیں نا، کل انہوں نے فلک ناز کو کر دیا کیونکہ شی از فرام پی ٹی آئی. اپنی پارٹی کے تو جو مرضی کوئی کچھ کرے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. فیصل واڈا صاحب نے کل جو باتیں کی، ان کو کیوں نہیں انہوں نے، ان کو بھی ساتھ کرتے نا. آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ میرا منہ مت کھلوائیں، میرے پاس وہ کچھ ہے. منہ تو دیکھیں، منہ تو سب کے کھلے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی، دیکھیں یہ تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ وہ کہتے ہیں میری والدہ کی بھی ٹرولنگ انہوں نے کروائی. بھائی کس کی ٹرولنگ نہیں ہوتی؟ دیکھیں میری بات، ان کو گالیاں دی گئی. سو دس از سم تھنگ. نہیں پلیز، نہیں، but when you are a public figure, no, of course I don't, but you have to understand this. When you are a public figure, you are a public entity. لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، ماؤں پہ نہیں نا، بندے پہ نا. آپ مجھے بتائیں، یہ جو خواجہ آصف اپنے کیا نام ہے، مولانا فضل الرحمان، ایک سیکنڈ، ماؤں پہ بہنوں پہ جو باتیں کرتے ہیں اس وقت آپ کیوں نہیں بولتے؟ ان کو تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے. جب وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں اپنے جلسوں میں، کیا کیا توبہ استغفار، وہ باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ کسی ماں کے کوکھ سے پیدا نہیں ہوئے، ان کی کوئی بیوی نہیں ہے،
ان کی کوئی بہن نہیں ہے, ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے, کیوں نہیں مرد اٹھ کے ان کو روکتے؟ ہر وقت آپ لوگ ہر چیز میں ٹارگٹ عورتوں کو بناتے ہیں. یہ عورت خراب ہے, اس عورت کی شکل نہیں ٹھیک, اس کا کردار نہیں ٹھیک, اس نے لپسٹک نہیں ٹھیک لگائی. تو this has to stop. وہ دیکھیں This has to of stop. course it should And stop. it has to It stop stopped from the men. آپ The صحیح کہیں. men have to pick it up. عمران خان صاحب And بھی men میں have نہیں to ہے pick نا. it up. تو میں ان کو- عمران خان صاحب کو کون سا الگ کر رہی ہوں, میں وہ بھی یہ اسی کہہ کا رہا ہوں نا, حصہ ہے. ان سے جب وہ ریپ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا آپ کو بھی پتہ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, کہ خواتین کو اپنے آپ کو جو ہے نا تو اس یہ سے غلط سوچ ہے, یہ غلط سوچ ہے جو پاکستان اور انفارچونیٹلی گلوبلی یہ سوچ ہے, صرف پاکستان کے مردوں میں نہیں ہے, ساری دنیا میں ہے. خواتین 50% ہیں ہر پاپولیشن کا. ہماری فرینچائز, ہماری ریپرزنٹیشن جب ہوگی جب ہمیں 50% سیٹیں ملیں گی. آپ بلوچستان KPK کو تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کا کوٹا دو, تو خواتین کا کوٹا کدھر ہے؟ ہمیں تو آپ نے 5% دیا ہوا ہے نیشنل جنرل اسمبلی, جنرل الیکشنز میں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور 17% اسمبلی میں, وہ بھی جنرل مشرف وہ نے بھی دیا تھا. مشرف صاحب کی وجہ سے. کوئی ایک اچھا کام انہوں نے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.